we can understand your precious, gracious, matchless word. Help us. I ask this prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ. So let's go to the Holy Bible. We shall read book of Daniel chapter number 5 verse number 25. मुकद्दस दानियल की किताब और उसका 5वां बाब और 25वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है। If you have a Bible, you can open your Bible and you can read it from your Bible. Bible tells us, और वो नविश्ता ये है, मन्ने मन्ने ताकीलो फरसीन, और इसके मायने ये हैं, मन्ने यानी खुदा ने तेरी ममलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। ताकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी ममलिकत मुनकसिम हुई और मादियों और फारसियों को दे दी गई। सब कहेंगे आमीन। You may be seated, please. खुदा ने अपने हाथ से पहली मर्तबा 10 हुक्म लिख कर दिए। 10 अहकाम खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दिए मूसा को। उसके बाद दूसरी मर्तबा खुदा ने अपनी उंगली से बिल्तशज़र बादशाह के महल में लिखा, दीवार के ऊपर। और जब खुदा की उंगली वहां पर जाहिर हुई, चिराग दान वहां जल रहा था, रोशनी के अंदर खुदा का हाथ जाहिर हुआ। खुदा छुप के कुछ नहीं करता है, खुदा सब कुछ ओपनली करता है। ये इंसान छुप के काम करता है, खुदा ओपनली काम करता है। उसने जब बिल्तशज़र के महल में लिखा तो दीवार के ऊपर उंगली नजर आई और वहां पर लिखा यह गया, मन्ने मन्ने ताकीलो फरसीन। और कोई भी इसको पढ़ ना सका। बड़े बड़े डिग्रियों वाले फेल हो गए, बड़े बड़े उलमा फेल हो गए, सारे नजूमी भी आए, सारे उलमा भी आए, सारे स्कॉलर्स भी आए, मगर खुदा का लिखा हुआ कौन पढ़े? जब तक खुदा अपना बंदा न भेजे। तो आज डिग्रियां फेल हैं। ये बाइबल खुदा का लिखा हुआ कलाम है, इसे डिग्रियों से समझ नहीं सकते, इसके लिए पाक रूह की जरूरत है। और उसके जोड़ हिल गए, कांपना शुरू हो गया, पस मुर्दा हो गया, शोर मच गया। बहुत बड़ी महफिल थी, बाबल के अंदर हो रही थी। बाबल की हिस्ट्री बहुत जरूरी आपको जाननी चाहिए। बहुत बड़ी महफिल हो रही थी, डांस पार्टी हो रही थी, वहां नाचने गाने वाली बुलाई गई थी, बुलाए गए थे। और वहां एक उन्होंने गलत काम किया, शराब पीनी है पियो, हमें क्या मसला है, मगर वो खुदा के बर्तनों, खुदा के घर के बर्तनों में पी रहे थे। खुदा के अकल के बर्तन उसका बाप चुरा के लाया था, तो उसमें डाल के पी रहे थे। पियो, जो तुमने करना करो, हमें क्या लेना देना है, मगर खुदा को ना छेड़ो। पियो जो पीना। तो वो उसने कहा चलो मजाक बनाते हैं। कई लोग चर्च को भी मजाक समझते हैं, कई लोग खुदा की हजूरी को भी मजाक समझते हैं, कई लोग हैकल को भी मजाक समझते हैं, कई लोग खुदा के घर में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ले जाते हैं, वापस नहीं देते हैं।
खत्म होनी चाहिए। तुमने जो करना करो, उसके साथ छेड़छाड़ ना करो। वो बादशाहों को नहीं छोड़ता, हम क्या चीज है। हाँ, तो उसके जोड़ हिल गए, कोई नहीं पढ़ सका था। जिसमें पाक रूह था, खुदा का रूह था, सिर्फ वही पढ़ सका। उसका नाम डैनियल था। उसके बाद खुदा ने फिर एक मर्तबा लिखा यूहन्ना की अंजील में, जब सुबह सवेरे फकीह फरीसी एक बदकार औरत को पकड़ कर ले आए और कहते हैं, खुदावंद शरीयत के मुताबिक इसे संसार करना चाहिए, मगर तू शरीयत के मालिक के सामने बैठा हुआ है, शरीयत के मुताबिक इसे संसार करना चाहिए। जीसस ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल तुमने ठीक बोला। यीशु मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे खुदावन ने एक बात कही थी, तुम्हें दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आता है और अपनी आंख का गाडर भी नजर नहीं आता है। पूरा शतीर फंसा हुआ है तुम्हारी आंखों में। तो सुने, इतने पाक साफ बनने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे जियो। जो काम दिखावे के लिए होता है वो गुनाह है। अगर दिखावे के लिए पाकीज़ा बने हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो वो पकड़ कर ले आए, जीसस को फंसाएंगे, तेरा बाप भी नहीं फंसा सकता। कौन फंसाएगा जीसस को? तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, गुनाह में पकड़ी गई है, ठीक है, लेकिन जो बेगुनाह है वो इसे पत्थर मारे। अब इंसान तो पैदा ही गुनाह में हुआ, तू क्या कहां से पत्थर मारेगा? तुझे तो कुछ खुद पत्थर पड़ने चाहिए। पत्थर तो वो मारे जो बेगुनाह हो, तुझे तो खुद सामने खड़े करके पत्थर मारने चाहिए, क्योंकि तू भी गुनाह में पैदा हुआ है, सब इंसान गुनाह में पैदा हुए। तो जीसस ने कहा, जो बेगुनाह है, वाह, आका से बात करते हैं, कलाम से बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई बेगुनाह है तो इसको पहला पत्थर मारे। तो सबसे पहले बिशप साहब ने कहा, ओए मैं तो बड़ा पापी। निकला, वो पास्टर को बोला, क्या करें? उस्ताद जी निकलो। उस्ताद जी खिसको, निकलो, फंस गए। उसने, पादरी ने एल्डर को बोला, क्या करना? एल्डर कहता, निकलो। हाँ, अब नीचे डीकन को कह रहे हैं, तू पाक साफ होगा, तू ही पत्थर मार। उसने, मैं भी तुम्हारे जैसा ही। सब निकल गए। इसीलिए किसी पे उंगली ना उठाएं, अपने ऊपर उंगली उठाएं। और वैसे भी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी। पहले अपने आप को बचाओ। दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही हस्ती है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। कोई नहीं बचा सकता। हमें उलझा के रख दिया। 45,000 से ज्यादा तंजीमें हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। कौन किसको बचाए? तुम्हारी तो अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। कौन किसको बचाए भाई? तो वही बचा सकता है जो किसी तंजीम में नहीं है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और किसी फिरके का हिस्सा नहीं है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। तो बोला, जो बेगुनाह हो वो पत्थर मारे। अब सब भाग गए। और तीसरी मर्तबा मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे स्वीट हार्ट, माय बिलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखना शुरू। यह तीसरी मर्तबा खुदा ने अपनी उंगली से जो लिखा है, मैं वो बता रहा हूं आपको। अब चौथी मर्तबा वो न पत्थर की लूहों पर लिखेगा, ना वो बेल्तशज़र बादशाह के महल में लिखेगा, ना वो जमीन पर लिखना चाहता है। अब वो आपके दिलों पर लिखना चाहता है। मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, उसके ऊपर अपना कलाम लिखूंगा।
आइए टेप मैसेज सुनते हैं. What a blessed message. दीवार पर लिखा हुआ नविश्ता. The handwriting on the wall. आज बुध की रात है. कमाल. मैंने कल शाम वादा किया. और एक मिनट और कह रहा. इससे पहले हम मैसेज शुरू करें, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ. ये सुने, ये बंदा क्या कह रहा है. ये तमाम जितने भी बड़े बड़े पादरी, प्रीचर, आज जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, ये सब में मशहूर बंदा है, सबसे बड़ा है. हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बड़े को छोड़ के छोटे को पकड़ते हैं, हम जड़ को छोड़ के डाली को पकड़ते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए डाली टूट जाती है क्योंकि कमजोर होती है. ठीक है, तो देखें ये कि बंदा क्या कह रहा है. जी सुने जरा, और इसके बाद टेप मैसेज सुनेंगे, आपको समझ लगेगी. ये जो कुछ कह रहा है वो हकीकत में आपको सुनाने लगो मैं. जी जो कुछ ये बंदा कह रहा है, इसका नाम है बेनियन. ये जो कुछ कहने लगा है, बहुत बड़ा खादम है. मैं आपको बताने लगा. सुनिए, and everyone that did lost their mind. कह रहा है कि एक ऐसा मस्सा है, थर्ड डिमेंशन है, उसमें जो जाता है वो अपना दिमाग खो जाता है. Chicago, Illinois, हाई में कोई नहीं जा सकता है. कह रहे एक डावी गया था शिकागो में. And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. And died in disgrace. William Branham, same thing. और कह रहे ब्रदर ब्रैनम He जो वो भी experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man. आपको नहीं सुना ना तो मैं नहीं कह रहा, ये बेनियन कह रहा. सुनो यूट्यूब पे जाके, विलियम ब्रैनम को सुनो, उसको चेक करो. मैंने उसकी वीडियो सुनी है कि वो भी एक खास मस्सा के अंदर था, स्पेशल मस्सा में. देखें हमारा यीशु मसीह भी दुनिया में होते हुए अलग दुनिया में रहता था, ब्रदर ब्रैनम भी दुनिया में होते हुए अलग दुनिया में रहता था. सुने जी. He experienced the third dimension where God used him in such ways. मैं कांप रहा था. आप सोचो कि उस बंदे पर इतना असर हुआ है और आप लोगों पर, हम पर कितना असर होना चाहिए. कह रहे मैं कांप रहा था, कब कभी लग गई. बिल सदर को कब कभी लग गई. खुदा की आवाज जब भी आएगी कब कभी लगेगी, इंसान हिल जाएगा. वो कह रहे सुनो तो सही तुम. ये कौन कह रहे? बेनियन कह रहे भाई, उसकी मान लो, हमारी नहीं मानते. और कह रहे ये वो शख्स था जो पूरी डिटेल्स बता देता था. आपने खाया क्या, आप कहां से आए हैं, आपके घर का नंबर क्या है, आपका मकान नंबर क्या है, आपको कैंसर है, आपको बीमारी है, आपको ये मसला है, बताने नहीं पड़ता था. ब्रदर ब्रैनम खुद बता देता था. और अब जो कुछ इसने कहा, अब अगला हिस्सा मैं नहीं सुनाऊंगा, कुछ काम आपने भी करने हैं. अब घर पे जाएं और इसकी वीडियो सर्च करें और ब्रदर ब्रैनम की वीडियो सर्च करें और चैनल मेरा खोलें, उस पर लगी हुई है ये पूरी वीडियो लगी हुई है. वहां जाएं, सुने, और फिर अगर कुछ समझ ना लगे तो हम इधर बैठे हुए. तो बाकी जितने भी दुनिया में हैं, मैं कहता हूं हमारे कहने पे नहीं सुनते आप, ब्रदर ब्रैनम को बेनियन के कहने पे सुन लो, फिर देखो काम क्या होता है. तो आइए अब वो मैसेज सुनते हैं. नविश्ता है दीवार पर लिखा हुआ नविश्ता. आइए इसको सुनते हैं और इसमें पूरी डिटेल ब्रदर ब्रैनम बताएगा. देखना ब्रदर ब्रैनम एंड में जब दुआ करेगा वो घर का पता बता देगा, वो बीमारी बता देगा, वो मकान नंबर बता देगा, वो गली नंबर बता देगा, वो आपका पहला नाम, आपका आखिरी नाम, सब कुछ बता देगा. और सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद कहेगा जाओ आप ठीक हो गए, जाओ. इतनी गवाहियां हैं मेरे पास, अगर गवाहियां मैं देता रहूं तो खत्म ना हो. तो आइए इस मैसेज को सुनते हैं और एंड में जब ब्रदर ब्रैनम बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, जब बोले दुआ करो तो दुआ करो, अगर आप बीमार हैं तो बोले अपनी बीमारी पर हाथ रख लो, ईमान रख लो, आपकी शिफा हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक. आइए अब इस मैसेज को सुनते हैं. This being Wednesday night,
آج بدھ کی رات ہے. میں نے کل شام وعدہ کیا تھا اور کہہ رہا تھا اگر خداوند کی مرضی ہو تو آج رات میں اس عنوان پر بات کروں گا. دیوار پر لکھا ہوا نوشتہ. یہ گہری بات ہے. ہم اس موضوع پر ہفتوں لگا سکتے ہیں اور پھر بھی سطح کو چھو نہیں سکتے ہیں، لیکن میں روح القدس کی مدد سے آج رات اس کا تھوڑا سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور اب میں دانیل کے 5ویں باب کی 25ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس میں یوں لکھا ہے، اور جو الفاظ لکھے گئے تھے وہ یہ ہیں، من تکیل و فرسین. اور اب خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے. میرا خیال ہے ہمارے اچھے بھائی جو یہاں نگران ہیں وہ ان تیز روشنیوں کو بند کر دیں. کیونکہ یہ اس طرف بہت تیز چمک رہی ہیں. مہربانی کریں. بہت شکریہ. میں جماعت کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو مجھے بات کرتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند ہے. اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے ذاتی طور پر رابطہ کرنا ہے. آج رات ہم خداوند پر بھروسہ کر رہے ہیں جبکہ ہم وقت نکال کر اس متن پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے یہ ایک بہترین متن ہے اور یہ ایک بشارتی عنوان ہے جو کہ الہی شفا کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ سب سے عظیم ترین الہی شفا کے لیے ہے. سب سے زیادہ بیمار بدن جس کے متعلق میں آج رات جانتا ہوں وہ ہمارے خداوند یسوع کا روحانی بدن ہے جو زمین پر موجود ہے، جو کہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا ہے، اور یقیناً اس سے الہی شفا کی ضرورت ہے. اب ہمارے متن کا آغاز آج رات بابل سے ہوتا ہے، اور بابل سب سے پہلے سونار میں واقع تھا جو ابھی تک ہے، اور بابل کو سب سے پہلے خدا کا دروازہ کہا جاتا تھا. بابل، اور بعد میں وہ بابل کہلایا جس کا مطلب ہے الجھن. اور بابل بائبل میں سب سے پہلے ہمیں پیدائش میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ ہمیں بائبل کے درمیان میں نظر آتا ہے، اور پھر آخری کتاب مکاشفہ میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ پوری بائبل میں نظر آتا ہے. اس لیے اسے آج بھی موجود ہونا چاہیے. اور ہر وہ چیز جو آج زمین پر موجود ہے، جیسے روحانی چیزیں موجود ہیں، جیسے خدا کی روح اور شیطان کی روح ہے، اور تمام فرقے اور ہر وہ چیز جو آج ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے، اس کا آغاز پیدائش میں ہوا تھا. پیدائش کا مطلب ہے آغاز، اور وہ تمام چیزیں آج کسی اور نام اور کسی اور شکل میں موجود ہیں، لیکن روح وہی ہے جس کا آغاز پیدائش میں ہوا تھا. اسی طرح ہے یہ بالکل ایک درخت کی طرح ہے جو بڑھتا بڑھتا اب کافی اونچائی تک پہنچ گیا ہے، لیکن اب یہ اپنے عروج پر جا کر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسے خدا کی عدالت میں جانا ہے جہاں تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور ہر چیز جس کا آغاز ہوا ہے اس کا اختتام بھی ہوگا. بس وہ چیزیں جن کا آغاز نہیں ہوا تھا ان کا اختتام بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک نئے سرے سے پیدا شدہ مسیح کا اختتام نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ابدی زندگی ہے، اور ابدی زندگی خدا کی اپنی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ خدا ابدی ہے. اور یونانی کا ایک لفظ ہے زوئی، جس کا مطلب ہے خدا کی زندگی. جب یسوع نے فرمایا اور کہا تھا میں تمہیں ابدی زندگی دیتا ہوں تو اسی لفظ کا استعمال کیا تھا. اس لیے جب ایک شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح بدل جاتی ہے اور وہ خدا کا حصہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح سے ابدی ہے جیسے خدا ابدی ہے، کیونکہ وہ خدا کا حصہ ہے. اپنی پیدائش یعنی روحانی پیدائش کے وسیلے ایسا ہوتا ہے. اب بابل کی بنیاد نمرود نامی ایک شخص نے رکھی تھی جو کہ ہام کا بیٹا تھا. وہ ایک بہت شریر آدمی تھا، اور بابل کبھی دنیا کا دارالحکومت تھا. جب یہ بڑا شہر وہاں تعمیر کیا گیا تھا تو اس کے چوگرد چھوٹے چھوٹے کافی شہر تھے، اور چاروں طرف والے اس بڑے شہر بابل کو خراج
اور ٹیکس اور باقی چیزیں ادا کیا کرتے تھے. اور اگر آپ وہاں کے بارے میں قدیم کتابوں کو پڑھیں، جیسے اسلوب کی 2 بابل ہے اور بہت سی قدیم تاریخی کتابیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کے ہاں عجیب و غریب عقائد پائے جاتے تھے. وہاں ایک عورت تھی جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کی جڑیں کافی پھیلی ہوئی تھی اور زمین میں سے نکلی ہوئی تھی اور انہیں دیوتا بنا لیا گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ بت تھے جو یعقوب کے سسر کے گھر سے آئے تھے. ان میں سے کچھ جڑوں والے دیوتا تھے اور وغیرہ وغیرہ. بس یہی وہ جڑیں تھیں جو یہاں سے نکل کر پھر مختلف نظاموں میں پھیل گئی اور وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اگر آپ ان کی فطرت پر غور کریں اور پھر آج کی چیزوں کی فطرت پر غور کریں تو ان کی فطرت ایک جیسی نظر آئے گی. بس بابل وہاں اس بڑی زرخیز وادی میں موجود تھا اور یہ آب پاشی سے گھیرا ہوا تھا اور دریائے فرات اور دجلہ کے پاس تھا اور یہ ایک بہت بڑا زرعی مرکز تھا اور بابل ایک عظیم شہر تھا اور یہ تقریباً 120 میل تک شہر کے چوگرد پھیلا ہوا تھا. ہر طرف سے 30 میل تھا. اس طرح یہ 120 میل بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بابل شہر کی سڑکیں تقریباً 200 فٹ تک چوڑی تھیں اور اس کی دیواریں 80 فٹ موٹی اور تقریباً 200 فٹ اونچی تھیں. وہ لوگ ان دیواروں کے اوپر رتھوں کی دوڑیں لگاتے تھے اور اس کے پھاٹک پیتل کے بنے ہوئے تھے اور وہ پھاٹک بھی تقریباً 200 فٹ چوڑے تھے. اور شہر کے عین بیچ میں ایک محل بنا ہوا تھا اور اسی محل میں تخت تھا اور شہر کے بیچ میں سے عظیم دریائے فرات گزرتا تھا. اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ابلیس کا شہر تھا کیونکہ یہ خدا کے شہر کے نقشے پر بنایا گیا تھا. جیسے خدا کے تخت کے سامنے زندگی کا دریا بہتا ہے اور شہر میں دیواروں کے ساتھ ساتھ جھومتے ہوئے باغات بھی موجود تھے اور اس وقت یہ بہت بڑا اور طاقتور دیش بن گیا تھا یہاں تک کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پوری دنیا انہیں خراج پیش کرتی تھی. اس کے علاوہ اس نے سائنس میں بھی ترقی کر لی تھی اور اس کے پاس جدید ترین چیزیں تھیں جو سائنس نے بنائی تھی. اس کے پاس جدید ترین رتھ اور جدید ترین ڈیزائن تھے. سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار اور بہترین دانتیں تھیں اور باقی ساری دنیا سے یہ ممتاز تھا. اور پھر ان دیواروں کے اندر اس وقت کا بادشاہ یا اس وقت کا حکمران بیلتشزر رہتا تھا جس کے متعلق ہم آج رات بات کر رہے ہیں. بیلتشزر بادشاہ کے متعلق بائبل فرماتی ہے نبوکت نظر اس کا باپ تھا لیکن حقیقی طور پر نبوکت نظر بادشاہ اس کا دادا تھا جو کہ بعد میں بادشاہ بن گیا تھا. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا نبوکت نظر غیر قوموں کی سلطنت کا آغاز تھا جو کہ سونے کا سر تھا اور وہ کافی میل دور یروشلم میں گیا اور وہ وہاں سے یہودیوں کو اسیر کر کے اپنی سلطنت میں لے آیا اور انہیں غلام بنا لیا اور ان کے سائنسدانوں اور باقیوں کو اپنے لیے استعمال کیا. یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے روس نے جرمنی میں داخل ہو کر کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم اور باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے جرمن سائنسدانوں کے وسیلے حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ آج وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. انہوں نے انہیں اسیر کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. ان کے اپنے پاس یہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ چیزیں حاصل کر لی جیسے نبوکت نظر نے یہودیوں سے حاصل کی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے دوران ایک راست باز آدمی تھا جس کا نام دانیل تھا اور وہ خداوند کا نبی تھا جسے اس وقت اسیر کر کے لایا گیا تھا اور اسے تمام نجومیوں اور حکیموں اور دانشوروں اور باقیوں پر ایک حاکم مقرر کر دیا گیا تھا. اور یہ کام نبوکت نظر بادشاہ کے دور میں ہوا تھا لیکن اب بیلتشزر اقتدار میں آ گیا تھا اور بیلتشزر ایک شریر قسم کا آدمی تھا
وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اور پھر بابل کے تمام لوگ اپنے تحفظ کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ تصور کرتے تھے. ایک بار جب وہ پھاٹکوں کے اندر آ جاتے تھے تو پھاٹک بند ہو جاتے تھے اور 200 فٹ اونچی دیواریں تھیں اور 80 فٹ موٹی تھی اور وہ ان دیواروں کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سائنس نے آپ کو کتنا محفوظ بنا دیا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا آپ کو تلاش کر لیتا ہے. صرف ایک جگہ محفوظ ہے اور وہ مسیح یسوع میں ہے. اب وہ اپنے آپ کو دنیا کی قیادت کرنے والی عظیم قوم سمجھنے لگ گئے تھے. وہ اپنے آپ کو ایک مثالی اور جدید تہذیب سمجھنے لگ گئے تھے. جیسے ہم یہاں شاندار امریکہ میں رہتے ہیں اور میں خود بھی تھوڑا سا پریشان ہوں اور مجھے ڈر ہے کیونکہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں. ہمارے پاس بہترین سائنسدان ہیں, بہترین مشین گنیں ہیں اور ایٹم بم ہیں. ہمارے پاس تیز ترین طیارے ہیں اور ہر قسم کی چیزیں ہیں. اور دنیا کی ممتاز قوم ہونے کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں ہم خدا کے بغیر بھی محفوظ ہیں. یہ کتنا خوبصورت نمونہ ہے اور خدا کبھی نہیں بدلتا. گناہ کے بارے میں اس کا رویہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا. اور یہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے, صرف مسیح میں آپ محفوظ ہیں. اور اس بڑے شہر میں بیٹھے وہ سوچ رہے تھے دنیا کی کوئی بھی فوج اس شہر پر کسی بھی طرح حملہ نہیں کر سکتی ہے. بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور ان کے پاس جدید آلات تھے اور انہوں نے باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا. لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ایک شریر قوم جسے مادی اور فارسی کہا جاتا ہے اور آج وہ ہندوستان کے ہندو ہیں, وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ کئی میل دور دریائے فرات کا رخ موڑنے کے لیے وہ ایک ندی کھود رہے ہیں تاکہ وہ دیواروں کے نیچے سے اندر آ سکے. جبکہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ محفوظ ہیں اور ہر وقت وہ ایسا ہی سوچتے تھے. اور یہی سوچتے سوچتے وہ لوگ گناہ میں پھنس گئے. ایسا لگتا ہے جب انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو گیا ہے, وہیں سے گناہ اسے پکڑنا شروع کرتا ہے. چرچ, قوم یا فرد جب یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ باہر سے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, تب گناہ اس میں حکمرانی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سچ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اکثر گناہ ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ جب انہوں نے وہ پھاٹک بند کر دیے تو وہ سمجھنے لگے کہ وہ محفوظ ہیں. لیکن خدا آسمان سے نیچے دیکھتا ہے اور گناہ کسی بھی قوم کے لیے رسوائی ہے. میں سوچتا ہوں آج رات ہمارے پاس تمام عظیم ساز و سامان ہیں اور ہمارے پاس ایٹمی کنٹرول شدہ آب دوزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جیٹ طیارے ہیں جو کئی 100 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یا منٹ کی رفتار سے پرواز کرتے ہیں, جو آواز کی رکاوٹ کو بھی پار کر سکتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ ہی تمہیں پکڑوائیں گے. اور اس وقت کے دوران انہوں نے اپنے پھاٹک بند کیے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ وہ محفوظ ہے, اس لیے وہ جیسے چاہیں عیش و عشرت میں زندگی گزار سکتے ہیں. وہ سب سے ممتاز قوم تھی
باقی تمام قومیں سائنس اور مدد کے لیے ان کی طرف دیکھتی تھی. اور دیکھیں ایسے وقت کے دوران وہاں کے بادشاہ نے سوچا کیوں نہ اس عظیم وقت میں خوشی منائی جائے, اور اس نے ایک تاریخ مقرر کی کہ وہ ایک بہت بڑی رقص کی محفل کرنے والا ہے, یا جیسے میں کہتا ہوں جدید روک اینڈ رول پارٹی کی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بس اس نے وقت کو مقرر کیا اور اس نے تمام مشہور شخصیات کو بلایا, تمام سپاہیوں اور کپتانوں کو دعوت دی, اور ان کی تمام بیویوں اور لونڈیوں کو بھی دعوت دی. اب ایک لونڈی قانونی طور پر ایک قصبی ہوتی تھی, اور کیا آپ دیکھتے ہیں جب انسان خود کو خود کفیل سمجھنے لگتا ہے تو وہ گناہ میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس نے بہترین شراب منگوائی جو اس وقت مل سکتی تھی, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی روک اینڈ رول پارٹی کرنے جا رہا تھا. اس نے سوچا وہ محفوظ ہے. اسے لگا کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ وہ محفوظ ہے. اور محل کے بالکل پیچھے والے باغات میں اس نے اس ناچ رنگ کا انتظام کیا ہوا تھا. اور باغ کی چاروں طرف انہوں نے بہت زیادہ سجاوٹ کی ہوئی تھی. ہر طرف جھنڈیاں لہرا رہی تھی, اور وہاں ناچنے والی لڑکیوں اور باقی بہت سی خواتین کو فوجیوں کی تفریح کے لیے بلایا ہوا تھا. اور وہاں ہر قسم کی بیئر اور شراب موجود تھی. اگر یہ آج کی روک اینڈ رول پارٹی کا ایک اچھا جدید سیٹ اپ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے سب کچھ تیار کر لیا تھا, اور وہ ایک بہت بڑا وقت گزارنے جا رہے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں وہاں شادی شدہ عورتیں بھی آئی ہوں گی. ان کے شوہر گھر پر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے, جبکہ وہ تفریح کرنے نکل گئی تھی. اور اس کے برعکس ایسی مائیں بھی ہوں گی جو اپنے بیمار بچے کے ساتھ گھر میں ہوں گے, اور ان کے شرابی شوہر تفریح کے لیے باہر چلے گئے تھے. یہ ایک کے 6 ہیں اور دوسرے کے آدھی درجن ہیں, اور میں انہیں دیکھ سکتا ہوں. اور انہوں نے شراب پینا شروع کر دی اور جشن منانا شروع کر دیا. اور میں تصور کر سکتا ہوں انہوں نے بینڈ بجایا اور موسیقی شروع کر دی, اور نوجوان ایک دوسرے کی باہوں میں جھولنے لگے, اور سپاہیوں نے نشے میں چور ہو کر عورتوں کو پکڑ لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور انہیں چومنا شروع کر دیا, اور اپنی کرسیوں پر لے کر بیٹھ گئے اور واہ واہ کہہ رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے وہ محفوظ ہیں. ہو امریکہ, وہ خدا جو اس دن اس روک اینڈ رول شرابی پارٹی کو دیکھ رہا تھا آج رات تجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ لوگ اس وقت کیسی تفریح کر رہے تھے. اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ بادشاہ بلتشزر آج کے جدید ایلوس پریسلی کی طرح تھا. یہ ان کی طرح بہت زیادہ کمال دکھا سکتا ہے جیسے وہ دکھاتے تھے, اور ہر وقت یہ سب کچھ جاری رکھتے ہیں, اور یہ نہیں جانتے ہیں موت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. اور پارٹی جب پوری طرح سے جوبن پر پہنچ گئی تو جیسے عموماً یہ کسی جدید ہالی ووڈ ٹیلی کاسٹ کے بہترین پروگرام میں ہوتا ہے, انہوں نے سوچا کہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ اچھے لطیفے سناتے ہیں, بالکل آرتھر گوڈفری کے لباس کی طرح, یا کچھ آج کے جدید لوگوں کی طرح, یا ارنی فورڈ کے لطیفوں کی طرح جو منادوں کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن خدا اب بھی آسمان سے نیچے دیکھتا ہے. لیکن انہوں نے سوچا وہ ایک ایسی قوم میں رہتے ہیں جسے چھوا بھی نہیں جا سکتا, لیکن جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. جو بھی ہو اے لوگو اس بات سے آگاہ ہو جاؤ, چاہے آپ ایک قوم ہو یا ایک چرچ ہو یا ایک فرد ہو, آپ وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں. اب میں اس بادشاہ کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور اس نے کہا ذرا ایک منٹ لڑکیوں آؤ مل کر مناد پر ایک اچھا
مذہبی لطیفہ سنتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور سب جنڈیاں ہل رہی تھی اور نوجوان عورتیں کہہ رہی تھی واہ ہاں میرا خیال ہے ہم یہ سننا پسند کریں گی۔ اور آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان جوان سپاہیوں کی طرح عمل کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جدید بائبل سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ میں ایک امریکی ہوں، بالکل جیسے اس وقت دانیل بابل کا باشندہ تھا، لیکن یہ گناہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی سے میں نے پوچھا کیا تم کرسچن ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں ایک امریکی ہوں۔ میں نے کہا اس بات سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، مجھے ایک امریکی ہونے پر خوشی ہے، لیکن اس بات سے مسیحیت کی عکاسی نہیں ہوتی ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، بس اس بات کو سمجھ لیں۔ ان کے پاس ایک نبی تھا لیکن انہوں نے اس کی نہ سنی، ان کے پاس پیغام تھا لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ اگر یہ جدید امریکہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ ان کے پاس انجیل ہے، سچائی ہے، لیکن یہ اس کا مذاق اڑانا پسند کرتے ہیں۔ بس انہوں نے کہا جاؤ اور ان پوتر شور کرنے والے برتنوں کو لے آؤ اور انہیں یہاں لایا جائے تاکہ ہم ان کا مذاق اڑا سکیں۔ خدا گناہگاروں کو اپنے لوگوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو کسی روز اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر وہ ہیکل میں گئے اور خداوند کے برتنوں کو اٹھا کر لے آئے، اور انہوں نے خداوند کے برتنوں میں شراب پی اور تفریح کی، اور انہوں نے ان برتنوں میں ہوٹل 92 اور پبسٹ بلو ریبن شراب انڈیل دی تاکہ تفریح کی جائے ہو۔ پھر انہوں نے گلاسوں اور باقی برتنوں کو آپس میں ٹکرایا اور جام پینا شروع کیا اور خداوند کے دین پر ہنسنا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہی حال آج رات اس قوم کا ہے جو جہالت کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو رد کر رہی ہے اور روح القدس کے بپتسمے اور نئے جنم کی منکر ہے۔ حالانکہ وہ بھی مذہبی لوگ تھے لیکن اب روک اینڈ رول کی شراب پارٹی میں مست تھے۔ وہ مذہبی تھے کیونکہ بائبل فرماتی ہے انہوں نے اپنے معبودوں کی تعریف کی۔ اس لیے آپ بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہوئے بھی غلط ہو سکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ یہ وفاداری نہیں ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک عظیم ریاستی چرچ تھا، ایک مذہب تھا جس کی وہ خدمت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خدا کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑایا۔ اور آج کل خدا کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑانا ایک عام سی بات ہے۔ جو لوگ صاف ستھری اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ انہیں پرانی طرز کے یا پوتر شور کرنے والے کہتے ہیں یا کسی قسم کا مکروہ نام دیتے ہیں، اور وہ خداوند کی نعمتوں اور ان کاموں کو جو ہمارے درمیان کر رہا ہے اس سے بری روح یا قسمت کا حال بتانے والا یا شیطان کہتے ہیں۔ ہو تم کیسے عدالت سے بچ سکتے ہو؟ شہیدوں کا خون تمہارے خلاف پکار رہا ہے۔ اگر خدا اس قوم کی ان کے جدید گناہ کے مطابق عدالت نہیں کرتا تو اسے سدوم اور عمورہ کو پھر سے اٹھانا پڑے گا اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ سچ ہے، ہماری عدالت ہونے والی ہے، اور وہ بڑے بڑے معجزات جو ہمارا مقدس نجات دہندہ کر رہا ہے وہ آگاہی کی نشانیاں ہیں کہ عدالت قریب آ گئی ہے، اور اس نے اس قوم میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک گھوم گھوم کر آگاہی دی ہے، اور وہ اسے مسترد کرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں
اس پر تنقید کرتے ہیں اور اپنے اخباروں میں لکھتے ہیں یہ بکواس ہے. اس کے متعلق سوچیں, یہ جدید بائبل ہے. اب جبکہ وہ جام پی رہے تھے اور شراب پیتے ہوئے اپنے گلاسوں کو ٹکرا رہے تھے, اسی وقت اچانک سے ایسا ہوا جب یہ عیاش آدمی جس کا نام بلتشزر تھا اپنے گلاس میں شراب ڈالنے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں. جیسے ہی وہ مڑا تھا اور محل کی طرف دیکھا تھا تو اس نے آسمان سے آتے ہوئے ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور اس ہاتھ نے دیوار پر اوپر نیچے لکھنا شروع کر دیا تھا. میں چاہتا ہوں آپ غور کریں, اس نے فلسطر پر لکھا تھا. اب ہو سکتا ہے جہاں وہ اپنی جدید روک اینڈ رول پارٹی کر رہا تھا وہاں اس نے چراغ رکھے ہوئے تھے اور روشنیاں دیوار پر پڑ رہی تھی. خدا کسی کونے میں چھپ کر کام نہیں کرتا ہے. خدا روشنیوں میں چلتا پھرتا ہے اور بات چیت کرتا ہے. بس اس کے ہاتھ کی لکھائی سب لوگوں کے سامنے اس دیوار کے پلستر پر لکھی جا رہی تھی اور بادشاہ نے پہلے انہیں دیکھا تھا جو جدید مزاح نگار, اچھے ریڈیو کامیڈین اور ٹیلی ویژن کے اداکار تھے. بس جیسے ہی اس نے پینے کے لیے اپنا گلاس یا اپنا کپ پکڑا جو اس کے ہاتھوں میں تھا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگا. میں تصور کر سکتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا کیونکہ بائبل فرماتی ہے اس کی ہڈیاں, اس کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے تھے. وہ یقیناً پوری طرح سے ہل گیا تھا. ایسا ہی ہوا تھا. جب خدا اپنے نشان ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ ہلچل کا وقت ہوتا ہے. یہ سچ ہے. اور جب اس نے غور کیا تو اس کے ناچ رنگ نے اسے ہلا کر رکھ دیا. اور پھر جیسے ہی اس نے دیوار پر یہ تحریر دیکھی, میں تصور کر سکتا ہوں کہ مسز نے اپنے ہونٹوں پر رنگ لگایا ہوا تھا. میں نہیں جانتا اسے کیا کہوں. اور اس کے بال چمک رہے تھے اور ادھر ادھر اڑ رہے تھے اور آس پاس شرابی سپاہی موجود تھے. کہا عجب ہے, آج بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے. اور جیسے ہی اس نے ہچکی لی تو کسی جوان آدمی نے اسے پکڑ لیا اور کہا سب ٹھیک ہے, آئیں ہم ایک مرتبہ اور رقص کرتے ہیں. اور اسی گھڑی میوزک رک گیا. او اے گناہگار قوم, کسی روز تیرا روک اینڈ رول بند ہونے والا ہے. اگر آپ ایک مناد کی آواز نہیں سنیں گے تو پھر کسی روز آپ عدالت میں خدا کے ہاتھ کی آواز سنیں گے اور روک اینڈ رول بند ہو جائے گا, بالکل جیسے اس بینڈ نے کیا تھا اور ٹائٹینک میں انہوں نے یہ گیت بجایا تھا. تیرے قریب آ کے میرے خدا, کسی دن آپ اس دن کو بدلنے جا رہے ہیں. اور میوزک رک گیا اور انہوں نے اپنے مذاق کرنے والے کو دیکھا. انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن کے اسٹار کو دیکھا اور وہ وہاں کھڑا ہوا تھا. اس کے گھٹنے ایک ساتھ بجنا شروع ہو گئے اور جب اس نے اس عظیم چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا چاروں طرف دیواریں ہیں اور میرے مقرر کیے ہوئے محافظ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ غور کریں, جس طرح ہم سوچتے ہیں خدا کو دروازے سے اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بس جلال سے نیچے آتا ہے اور اس کے ہاتھ نے دیوار پر نوشتہ لکھ دیا. اور جلدی سے ایک بہت زیادہ جدید جگہ ہونے کی وجہ سے بائبل کہتی ہے اس نے اپنے تمام کاہنوں کو بلا لیا, ماہرین فلکیات, تمام بشپ, ڈاکٹر اور پوپ اور کارڈینل اور باقیوں کو بلا لیا اور کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں صاحبو, میں نے آپ کو منادی کرنے اور باقی کام کرنے کی سہولت دی ہوئی ہے جو آپ چاہتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جیسا اس وقت تھا اب بھی ویسا ہی ہے. وہ مفوق الفطرت کے عادی نہیں تھے. وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ غیر زبانوں کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے تھے.
وہ آسمانی زبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ گونگوں کی طرح کھڑے رہے. وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ سب وہاں کھڑے ہوئے تھے. یاد رکھیں, یہاں غیر قوم کی بادشاہی کو لایا جا رہا ہے اور جیسے یہ مفوق الفطرت طریقے سے آئی ہے ویسے ہی اس کا اختتام مفوق الفطرت طریقے سے ہوگا. لیکن وہ بشپ اور کارڈینل اور بڑے ڈاکٹر مفوق الفطرت کا ترجمہ نہ کر سکے. وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انہوں نے اپنے فن کی تمام کتابوں کو دیکھا اور انہیں ایسی کوئی بات نہ ملی جس کا موازنہ اس کے ساتھ کر سکتے. آپ دیکھیں, روحانی باتیں روحانی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہیں اور وہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں. اور آخر کار ملکہ وہاں آ گئی. یاد رکھیں, وہ روک اینڈ رول پارٹی میں شامل نہیں تھی اور اسے اس طرح معلوم ہوا تھا کہ وہاں کچھ ہوا ہے کیونکہ کوئی پیغام لے کر آیا تھا کہ بادشاہ کانپ رہا ہے. اور پارٹی رک گئی. وہ اچھے ایمانداروں میں سے ایک تھی اور کسی نہ کسی طرح وہی ایک تھی جو ابھی تک بولی نہیں تھی. ملکہ بھاگتی ہوئی پارٹی میں آئی اور اس نے جدید جوکروں اور بینڈ والوں کو کانپتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا, اے بادشاہ, تو ہمیشہ سلامت رہے. لیکن اس وقت وہ ملکہ نہیں جانتی تھی وہ ایک طرح سے مر چکا ہے. کہا, تو ہمیشہ سلامت رہے. میں جانتی ہوں آپ سب دیوار پر لکھے ہوئے نوشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اور میں پوپ, بشپ اور کارڈینل اور علم الہیات کے ڈاکٹروں کو جانتی ہوں. ان میں سے کوئی بھی اسے پڑھ نہیں سکتا ہے. لیکن اے بادشاہ, میں تجھے بتانا چاہتی ہوں, تیری سلطنت میں ایک آدمی موجود ہے جو مفوق الفطرت باتوں کے بارے میں جانتا ہے. او بھائی, جبکہ ہم آج دیوار پر لکھا ہوا نوشتہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک آدمی ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ شہر کے ہر ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے آپ کو بتایا ہو آپ مرنے والے ہیں, لیکن یہاں ایک آدمی موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ گناہ میں اتنا زیادہ پھنس گئے ہوں اور آپ کی روح جہنم کی دیواروں کی طرح کالی سیاہ ہو گئی ہو, اور ہو سکتا ہے آپ بغیر کسی امید کے خودکشی کے لیے تیار ہوں. لیکن ایک آدمی موجود ہے اور اس کا نام یسوع ہے. وہ مفوق الفطرت کو جانتا ہے اور وہ ہماری بادشاہی میں موجود ہے کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ہیں. ایک آدمی موجود ہے. کہا گیا وہ مفوق الفطرت کو جانتا ہے. برسوں پہلے انہوں نے اس میں خدا کی روح کو پایا تھا اور اس کے اندر ایک بہترین روح پائی گئی تھی. اس نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی, اس نے رویاں دیکھی تھی اور ان میں سے ہر ایک بالکل سچی تھی. اس لیے پریشان نہ ہوں, مجھے صرف چند منٹ دے دے اور میں اسے یہاں بلا لوں گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اسے بلائیں گے. ہو سکتا ہے آج آپ کے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے, آپ بہت مصروف ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, بیئر پی رہے ہیں اور روک اینڈ رول پارٹی کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے آپ اسے بلائیں گے. یہ سچ ہے. اور دانیل کو اندر بلایا گیا اور جیسے ہی اسے بلایا گیا وہ راست بازی کا مناد تھا. خدا کا ایک بندہ تھا. میں تصور نہیں کر سکتا کہ خدا کا ایک بندہ اس جگہ پر رہ رہا تھا. بہرحال اس سے اس کے خلاف کچھ کہنا تھا, لیکن غور کریں بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی. اس لیے وہ بادشاہ اس حالت میں پہنچ گیا تھا اور وہ دانیل کو اندر لے آئے اور اس نے کہا, تمہارے پوپ اور ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. پھر کیا ہوا ہوگا؟ دانیل نے کہا, او بلتشزر, تجھے سب باتوں کے بارے میں علم تھا, تجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی.
اور میں امریکہ سے کہتا ہوں کاش میں انہیں اسی گھڑی اپنی آواز سنا سکتا. تم ان سب باتوں سے بے خبر نہیں ہو. جو گناہ پہلی قوموں نے کیے تھے وہی گناہ ہم بھی کر رہے ہیں. ہم ترازو میں تولے گئے ہیں اور کم نکلے ہیں. فرانس کے ساتھ کیا ہوا, جرمنی کے ساتھ کیا ہوا, اور باقی دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا جو شراب شباب اور تفریح میں پڑ گئی تھی. ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے اور ہم عدالت سے بچے ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے. اور اس نے کہا تیرے باپ کو خدا نے ایک بڑی قوم بنایا تھا لیکن وہ اسے بھول گیا, اور اس نے وہی کام کیے جو تو کر رہا ہے. اور خدا نے اسے ایک جنگلی درندے میں بدل دیا. کہا تو ان باتوں سے واقف ہے اور پھر تو نے ان مقدس برتنوں کو لیا ہے اور ان کا مذاق اڑایا ہے. غور کریں, اس نے کہا نوشتہ دیوار پر لکھا گیا ہے اور تیری بادشاہی کے دن گنے جا چکے ہیں. دوسرے لفظوں میں بادشاہ یہاں دیکھ تیرے دن گنے جا چکے ہیں. تیری بادشاہی تجھ سے چھین کر دوسری قوم کو دے دی گئی ہے جو کہ ظالم اور بے دین قوم ہے. ایک ایسا شخص چاہیے جو ان جیسا ہی برا ہو. خدا گناہ کو گناہ سے لڑاتا ہے. میں آج سوچتا ہوں ٹھیک اسی وقت میں یہ بات پہلے بھی کہہ سکتا تھا جب وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور دیوار پر نوشتہ دیکھ رہا تھا. وہ اس بات سے نا واقف تھا کہ وہاں ان پھاٹکوں کے نیچے اس کے سپاہی مارے جا چکے تھے اور گلیوں میں دشمن کے سپاہی محل کے محافظوں کو مار رہے تھے. وہ سیڑھیوں تک آ پہنچے تھے اور وہ عورتیں جو وہاں کھڑی تھی وہ اپنے بچوں سے دور تھی, اپنے شوہروں سے دور تھی اور شوہر اپنی بیویوں سے دور تھے, لیکن سب نشے کی حالت میں تھے اور جدید قسم کا رقص اور باقی کام کر رہے تھے. اور سپاہی سیڑھیوں پر پہنچ گئے تھے اور کچھ ہی منٹوں میں بادشاہ کا قتل ہونے والا تھا. تمام نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کا قتل ایک بے دین قوم کے ہاتھوں ہونے والا تھا جو شیطان کے قبضے میں تھی. اور وہ درندے ان عورتوں اور جوان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر انہیں ننگا کر کے گلیوں میں گھسیٹنے والے تھے. انہیں ٹھوکریں ماریں گے اور ان کے سر دیواروں سے مار مار کر پھوڑ دیں گے. کچھ دیر ان کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے انہیں مار دیں گے. وہ پاگل شرابی سپاہی تھے. انصاف دروازے پر تھا کیونکہ وہ ترازو میں تولے گئے تھے اور کم نکلے تھے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے آج ہمارے جدید دور میں کیا ہو رہا ہے. تمام شفایہ عبادتوں پر ہنسا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے. زندہ خدا کی کلیسیا پر ہنسا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جیسا بائبل میں لکھا ہے لوگ ویسے ہی ہو گئے ہیں. ڈیٹ گمنڈ کرنے والے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. میں سوچتا ہوں ہم اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور پھر اچانک سے ہمیں معلوم ہوگا کہ روس سائنس میں ہم سے 5 سال آگے نکل گیا ہے. ہم بہت زیادہ پارٹیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بہت زیادہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. کلیسیا بہت زیادہ نیند میں ہے. اسے دعا یا عبادات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بے فکر ہیں. یہ بھی زندہ خدا کی حقیقی کلیسیا اور حقیقی روح کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. یہ ان میں نہیں جائیں گے. انہوں نے تنظیمی کپڑوں کو بہت زیادہ پہنا ہوا ہے. ان کے پاس دعا یا عبادات کے لیے وقت نہیں ہے. ان کے پاس ٹیلی ویژن اور فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے اور گھومنے پھرنے اور شرابی پارٹیوں اور باقی جگہوں پر جانے کے لیے وقت ہے. یہ سچ ہے. ہو سکتا ہے یہ باتیں پرانی طرز کی لگیں لیکن اس قوم کو آج اسی چیز کی ضرورت ہے. انجیل کے ساتھ بہت زیادہ زنانہ سلوک کیا جا رہا ہے اور ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہیں جبکہ اسے روح القدس کے ذریعے براہ راست پکڑنا چاہیے. یہ سچ ہے. بلی گرام نے تقریباً 1 یا 2 ہفتے پہلے اپنے ایک پیغام میں کہا یہ قوم جب چاہے روس کا سیٹلائٹ بن سکتی ہے. روس یہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں
इसी दिन आप चर्च जाने की बजाय एल्विस प्रीस्ली के गानों के रिकॉर्ड खरीदेंगे और हमें सुसी से प्यार है घर में बैठकर सुनेंगे। तुम तराजू में तोले गए हो और तुम कम निकले हो। क्या हुआ है? दीवार पर नविश्ता लिखा जा रहा है। रूस ने जमीन से 500 मील ऊपर एक स्पुतनिक भेजा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और 30 मिनटों के अंदर अंदर ऐसे दर्जनों मसनूई सियारे अमेरिका के ऊपर छोड़ सकता है और फोन करके कह सकता है हथियार डाल दो वरना कुछ ही मिनटों में तुम राख का ढेर बन जाओगे। वो ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उन्हें रोक सके। ये उनके हाथों में है। एक खूनख्वार, बेहिस, बेदीन कम्युनिस्ट के हाथों में है। यही वो चीज है जिसे खुदा गुनाह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। यकीनन ऐसा ही है। अगर आप बाइबल पढ़ें तो रूस को मुकाशवा के मुताबिक ऐसा ही करना है। मैं नहीं, हो सकता है आप नबूवत पढ़ाने वाले उस्ताद इस बात से मुतफिक ना हो, लेकिन इंतजार करें जब तक ये नहीं होता। रूस को यहाँ इसी मकसद के लिए रखा गया है। बाइबल यूं फरमाती है। अब वो यहाँ एक स्पुतनिक सियारे के साथ मौजूद है। हमने एक रात एक सियारा छोड़ने की कोशिश की थी। हमने सोचा था हम भी वैसे ही कामयाब हो जाएंगे जैसे वो हुए थे, लेकिन वो बस जमीन से 3 फीट बुलंद हुआ और सीसी की आवाज निकालते हुए नीचे गिर गया। बहुत ज्यादा रॉक एंड रोल और गुनाह है। हम तराजू में तोले गए हैं और हम कम निकले हैं। खुदा रहम करे। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा अगर वो अपने मिसाइल स्पुतनिक सियारे में भेज दे और कहें हथियार डाल दो वरना 5 मिनट में तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा? यकीनन हमारी हुकूमत जान बचाने के लिए हथियार डाल देगी। यही वाहिद चीज है जो ये कर सकते हैं। फिर आप अमेरिकियों का क्या होगा? मेरा मतलब सिर्फ यहाँ बैठे हुओं से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब पूरी कौम से है। मैं कौमी सतह पर कह रहा हूँ। मैं तुम चालाक लड़कियों से मुखातिब हूँ जो अपने छोटे होठों को किसी गुलाब की कली की तरह रंग लेती हैं और किसी कोने में अंजील की तबलीग करने वाले किसी मुनाद का मजाक उड़ाती हैं। और तुम ऐ नौजवानों जो ये समझते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा समझ है और तुम इसे अकल से काबू कर लोगे, फिर पापा जी आपका क्या होगा जो मामा के साथ घर में बैठकर रात को टेलीविजन देखते हैं जब बच्चे बाहर होते हैं और बहनें कैंटीन में बैठी होती हैं और वो रॉक एंड रोल की पार्टी कर रही होती हैं और आप टेलीविजन देख रहे होते हैं और अंजील का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? ए चर्च मेंबर, तुम्हें क्या हासिल होगा चाहे तुम शहर के बड़े से बड़े चर्च के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लो, लेकिन जब तक तुम खुदावंद यीशु के खून की हिफाजत में नहीं आते तुम भी उन लोगों के साथ फना हो जाओगे जो फना होने वाले हैं। बस कोई उम्मीद बाकी नहीं है। क्या होने वाला है? ऊपर एक सियारा लटका हुआ है और क्या होगा? कौम हथियार डाल देगी। यकीनन हुकूमत के लिए इससे अच्छा कोई और फैसला नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा जब बहुत ज्यादा सिपाहियों से भरे हुए बहरी बेड़े आएंगे और हवाई जहाजों की कतारें लग जाएंगी और वो इस जमीन पर उतर जाएंगे और औरतों की इज्जतें पामाल की जाएंगी। फिर तुम क्या करोगे? ये उनका है। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो इस पर कब्जा कर लेंगे। ऐ जवान लड़कियों, ऐ जवान लड़कों और बाकी लोगों, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी कौम हो या कोई भी हो जो ये करता है, चाहे फर्द हो या कौम हो, गुनाह की कीमत अदा करनी पड़ती है। और जालिम, बेदीन, बड़े जबड़े और बड़ी मूंछों वाले कम्युनिस्ट सिपाही आपकी बीवियों को पकड़ लेंगे और आपकी नौजवान लड़कियों की इज्जत पामाल करेंगे और तुम्हें वहाँ खड़े होकर ये देखना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप नाच, रंग और गुनाह और टेलीविजन प्रोग्राम को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ रस्मी ठंडे मुनाद हैं जो मफूकल फितरत की ताबीर नहीं बता पाते हैं। दीवार पर नविश्ता लिखा हुआ है, ये ठीक बात है, और हम तराजू में तोले गए हैं और कम निकले हैं। ऐसा कब हो सकता है? सुबह की रोशनी होने से पहले भी हो सकता है। इसे कौन रोकेगा? आजमा कर देख ले। बाइबल कहती है ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये वक्त जिंदा खुदा की कलीसिया को देखना नहीं पड़ेगा।
کیونکہ تب تک ہم اٹھائے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے دوستو سنو، اگر وہ وقت اتنا قریب ہے اور ہم دیوار پر لکھا ہوا نوشتہ دیکھ رہے ہیں تو اب اسے پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ امریکہ میں منادی ہو چکی ہے، مافوق الفطرت کام دکھائے جا چکے ہیں اور یہ لوگ مسلسل اسے رد کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیس میں کسی جگہ جائیں اور بیداری کی عبادت کریں اور ایک ہفتے میں 40 لوگوں کو تبدیل بھی کر لیں اور 6 ہفتوں بعد واپس جائیں، آپ کو 4 بھی نہیں ملیں گے۔ مچھلیوں کا پرانا تالاب سوکھ چکا ہے، خدا کو بس اتنے ہی لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور جب آخری شخص اندر آ جاتا ہے تب دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے۔ جب رحم کو ٹکرا دیا جاتا ہے تو عدالت کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا ہے، اور ہم راستے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ مافوق الفطرت کام دکھائے جا چکے ہیں، لوگ ان پر ہنس چکے ہیں اور مذاق اڑایا جا چکا ہے، اور آخری بات یہ ہے، خدا اپنی طاقت میں اپنے پیارے بیٹے کے روپ میں آ چکا ہے، اپنے کلیسیا کے وسیلے اپنے کام دکھائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ارواح پرستی ہے یا شیطان ہے۔ اب عدالت کے سوا اور کیا بچتا ہے، اور نوشتہ دیوار پر لکھا جا چکا ہے۔ اور اگر یہ اتنا قریب ہے تو ہر ایک استاد جانتا ہے کہ چرچ ریپچر میں چلا جائے گا اس سے پہلے کہ مصیبت کا وقت آئے۔ اگر یہ اتنا قریب ہے تو کل صبح ہونے سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ریپچر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو اور بھی زیادہ قریب ہے۔ ہو خداوند کا نام مبارک ہو، خداوند کی آمد قریب ہے۔ نوشتہ لکھا جا چکا ہے اور یہ بائبل میں تحریر کیا گیا ہے، اور ہم اب اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ کیا آپ میری بات کا یقین کر کے اس گھڑی یسوع مسیح کو قبول کریں گے؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ پترس نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، کیونکہ یہ وعدہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات پائیں۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں آتے ہیں، آپ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پینتیکوسٹل، ناظرین یا کیتھولک ہیں، جب تک آپ مسیح میں نہیں آ جاتے آپ کھوئے ہوئے ہیں، اور مسیح آپ میں تب آتا ہے جب آپ روح القدس کے ذریعے نئی پیدائش پاتے ہیں۔ آج رات اسے قبول کریں۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں، یہاں کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ عظیم ریپچر ہونے والا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ آج رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں اور صبح تک وہ اٹھائی جا چکی ہو۔ آپ والد اور والدہ آج رات اپنے بچوں کو چوم کر سلائیں اور کل صبح ہوتے ہی چھوٹے بستر خالی ہوں، اور آپ سڑک پر بھاگتے ہوئے جائیں اور مسز جونز کو تلاش کریں تو پتہ چلے وہ بھی جا چکی ہے۔ اٹھایا جانا بالکل قریب ہے، بائبل نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے، اور اس میٹنگ میں جبکہ آپ کے پاس موقع ہے، اس لیے اے ذہین مردوں اور اے ذہین عورتوں، آپ اپنے دل کی پکار کو کیوں نہیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خداوند خدا مجھے اس ابدی زندگی سے بھر دے، کیونکہ اگر آپ کی روح ابھی تک آپ کے ذہنی تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو آپ زمینی ہیں، لیکن خدا کا روح آسمان سے آتا ہے اور آپ کے دل میں آ جاتا ہے اور آپ کو روح القدس سے بھر دیتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو روح یعنی روح القدس اپنے بنانے والے کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے مذہبی ہیں، جب تک آپ کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو اوپر لے کر جائے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ آج رات اپنے سروں کو جھکائے ہوئے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس پیغام کے مطابق اپنے ہاتھ اٹھا کر مسیح کو کہیں گے، اے خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے تاکہ جب تو آئے تو میں تیرے ساتھ چلا جاؤں۔ کیا آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ پوری کلیسیا تیار ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ تقریباً 200 یا اس سے بھی زیادہ ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے ہیں۔ گناہگار دوست، اگر آپ نے کبھی مسیح کو قبول نہیں کیا تو کیا آپ اس وقت اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، خداوند یسوع مجھ پر رحم کر، خدا آپ کو برکت دے۔ خاتون وہاں پیچھے، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور کہے گا،
اے خداوند بس مجھے یاد رکھا جائے. خدا آپ کو برکت دے. وہاں نیچے خداوند آپ کے ساتھ ہو. اے خداوند مجھے یاد رکھنا. میری آنکھیں کھل گئی ہیں. مجھے احساس ہو گیا ہے شاید میں ایک طویل عرصے سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ دوبارہ پیدا ہونا کیا ہے. مجھے کبھی روح القدس نہیں ملا ہے. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اے روح القدس مجھ پر رحم کر اور جب تو چرچ کو لینے آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. خاتون خدا آپ کو برکت دے. کیا کوئی اور ہے؟ اے خدا مجھے یاد رکھنا. جناب آپ کو برکت ملے. خاتون خدا آپ کو برکت دے. اے خدا مجھے یاد رکھنا. نوجوان ساتھی خدا آپ کو برکت دے. وہاں وہ خاتون ہے خدا آپ کو برکت دے. وہاں پیچھے نوجوان خاتون ہے اور وہاں پیچھے ایک خاتون ہے. اے خدا مجھ پر رحم کر. جبکہ میں نوشتہ دیوار کو دیکھ رہا ہوں مجھے اتنی سمجھ مل گئی ہے اور جو کچھ بائبل سے کہا گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ آج رات تاریخ کا دہرایا جانا ہے. ہم آخرت میں ہیں اور کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. جو چیز دنیا کو تباہ کرنے والی ہے وہ گناہگار آدمی کے ہاتھ میں ہے. بس چند ایک اور ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ آخری شخص ہوں جسے مسیح نے اپنے پاس آنے کے لیے مقرر کیا ہو. جب وہ آخری شخص آ جائے گا عدالت آ جائے گی. ہو سکتا ہے ایک ہی کمی ہو اور وہ آپ ہوں. کیا آپ اسے آج رات قبول کریں گے؟ جبکہ ہم انتظار کر رہے ہیں. تقریباً 20-30 ہاتھ اوپر اٹھ چکے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں جگہ نہیں ہے کہ ہم ایک آلٹر کال دیں اور لوگوں کو یہاں سامنے بلائیں کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں یقیناً ہو مخلص بنے اور وارننگ کی آواز کو سنیں. سنجیدہ ہو کر مسیح سے کہیں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر اور مجھے قبول کر. اس سے پہلے کہ رحم کی گھڑی گزر جائے اس سے پہلے کہ میں گناہ میں رحم کا وقت ضائع کر دوں مجھ پر رحم کر خداوند. اور وہ ایسا ہی کرے گا. اب دعا کرتے رہیں جبکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. مبارک خداوند ہم آج رات ایک خوفناک حالت میں کھڑے ہیں جیسے کہ ہم تیرے کلام میں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کسی بھی گھڑی ریڈیو پر اعلان ہو سکتا ہے اور یہ روک اینڈ رول بینڈ کسی بھی وقت بند ہو جائے گا اور گیت بجنے لگے گا. میرے خدا تیرے قریب رہوں لیکن تب تک بہت دیر ہو جائے گی اور عدالت آ جائے گی. ہماری طرف مثالیں تانی گئی ہیں تباہی اور ایٹمی توانائی میلوں بعد میلوں ٹنوں بعد ٹنوں زمین کو اجاڑنے کے لیے تیار کھڑی ہیں اور باقی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں آگ لگا دیں گی. اور یہ چیز ایک گناہگار آدمی کے ہاتھ میں ہے اور بائبل کہتی ہے سب کچھ اسی طرح ہوگا اور ہم نوشتہ دیوار پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. اے خداوند خدا میں اس طرح کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کے لیے ناکافی ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اور یہاں کھڑا ہو کر ایسے موضوع کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن کیا تو مجھے معاف کر دے گا کیونکہ میں ایسا نہیں کر پایا ہوں. لیکن تو بھی میں اپنے پورے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام لوگوں کے دلوں میں اس طرح اتر جائے جیسے آپ چاہتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ گھڑی قریب آ رہی ہے. اور اے خدا رحم کر اور ہر ایک کو بچا لے اور انہیں روح القدس سے بھر دے تاکہ یہ تیرے بچے بن جائیں اور تیری الوہیت کی نیکی میں لپٹ جائیں اور خداوند یسوع میں سلامتی حاصل کریں. کیونکہ ہماری قوم محفوظ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ہم محفوظ ہیں. بابل کی بادشاہی نے بھی ایسا ہی سوچا تھا لیکن اس وقت بھی ایک شریر قوم کام کر رہی تھی اور آج بھی ایک شریر قوم اپنا کام کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں اب تک وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں. خداوند چرچ تیرے رحم و کرم پر ہے. وہ تباہ کرنے آئیں گے لیکن تو اپنی کلیسیا کو اٹھا لے گا. اے خدا آج رات
ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور یسوع کی خاطر ہمیں برکت دے، اور ہم یہ دعا اس کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ بس فروتنی سے 1 منٹ با ادب رہیں۔ Calling for you and for while we're singing now جب تک ہم گا رہے ہیں فرشت لے لیں۔ on the portal he's waiting and watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Oh, wouldn't it be a wonderful time for او that کاش just now? یہ ابھی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہو، لیکن یہ ٹھیک ہے جب بھی وہ تیار ہے۔ آمین۔ میں اسے پا کر بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا یہ پرانا کمزور جسم جو یہاں کانپ رہا ہے پلک جھپکتے ہی بدل جائے گا، اور میں ایک بار پھر ایک نوجوان بن جاؤں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ بوڑھے وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، وقت کے ایک لمحے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لافانی اس کی صورت میں کھڑا ہوگا، ستارے اور سورج سب پیچھے رہ جائیں گے۔ What an opportunity. کیا ہی موقع ہے، Don't turn اس سے منہ نہ موڑنا ہو۔ آپ میں سے کتنے چاہیں گے کہ اس دن وہ آپ سے کہے شاباش؟ on that اس ابدی دن میں پیارے نجات دہندہ کو اپنے دل سے دور نہ ہونے دیں، اس سے منہ نہ موڑیں، آج رات ہی یہ ہونے دیں۔ how many loves him with کتنے all لوگ their ہیں heart. جو اسے پورے دل سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ آنا چاہے تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہو بہت شکر گزار ہیں۔ کیا آپ کو اب ایسا نہیں لگتا؟ آپ اندر سے صاف ہو چکے ہیں۔ انجیل ہمیں کلام کے پانی سے دھو ڈالتی ہے۔ بس اب جو بھی آپ کے قریب ہے اس سے ہاتھ ملائیں اور کہیں خدا آپ کو برکت دے، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مسافر خدا آپ کو برکت دے، بہن بھائی خدا آپ کو برکت دے۔ ہم راہ پر چلنے والے مسافر ہیں، بڑی پرانی شاہراہ پر چل رہا ہوں، جہاں بھی میں جاتا ہوں بتاتا ہوں میں پرانی طرز کا مسیحی بننا چاہتا ہوں۔ خداوند than anything I know. جو کچھ بھی میں جانتا ہوں اس سے بڑھ کر ہے۔ اب جبکہ ہم تعظیم کی اس گھڑی میں ہیں، میرا خیال ہے کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے دعا یا قطار لینا مشکل ہے۔ آئیں، مجھے یقین ہے کہ روح القدس بہت خوش ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ اب آپ کو جلدی سے ایک ایسا چرچ تلاش کرنا چاہیے اور اس چرچ میں جا کر بپتسمہ لینا چاہیے جو روح القدس سے بھرا ہوا چرچ ہو، اور جب تک آپ زندہ رہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جن کا مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرے گا؟ اس نے کہا وہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ پھر اس کی موجودگی یہاں ہے۔ پھر میں جانتا ہوں دوستو، میں جانتا ہوں شک کے سائے کے بغیر کہ یسوع یہاں موجود ہے۔ یہاں ایک آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے جو گلیل میں چلتا پھرتا تھا، یہ وہی آدمی ہے جس نے آپ کو اپنے خون کے وسیلے نجات دی ہے، اور اس کے مار کھانے سے آپ کو شفا ملی ہے، اور وہ یہاں وہ سب کچھ کرنے کے لیے موجود ہے جو اس نے کیا تھا، کیونکہ وہ وہی خداوند یسوع ہے